बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुश आमदीद। आज हम सेकेंड ईयर उर्दू हिस्सा नज़म की नज़म नंबर 5 इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात इसकी तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। हमारा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है हमसे, मैसेजेस में, कॉल्स में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह जहाँ जहाँ रब्ता हो सकता था रब्ता किया गया और डिमांड की गई है कि इस लेक्चर को अपलोड किया जाए। तो मेरा तो इरादा नहीं था अपलोड करने का, मैं कुछ ब्रेक लेना चाह रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई तो मेरे लिए इनकार करना मुमकिन नहीं है। तो चलें इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा इस नज़म का। इंसान कामिल की बरक़ात जो है ये असल में एक नज़म से लिए गया है। एक नज़म है, उस नज़म का नाम है शाहनामा इस्लाम। अब शाहनामा इस्लाम हाफिज जालंधरी ने लिखी है और ये नज़म जो है 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें 10,000 अशआर हैं। शाहनामा इस्लाम जो है इसमें असल में हमारे पास मंजूम तारीख जो है इस्लाम की वो बयान की गई है। मंजूम तारीख क्या होती है? मंजूम तारीख होती है कि नज़म की सूरत में तारीख को बयान किया गया है, तारीख इस्लाम को बयान किया गया है। इस नज़म का आगाज़ होता है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल अरब के हालात कैसे थे वो बयान किए गए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, फिर उसके बाद उनके हालात ज़िंदगी, फिर उनका मदीना हिजरत करना, फिर मदीना में मुख्तलिफ वाक़यात का होना, यानी जितनी तारीख थी वो सारी तारीख जो है बयान की गई है। ये नज़म सीरत नबवी जो है वो इस नज़म में हमें उसकी अक्कासी जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, इस नज़म जो है इसकी हैयत क्या है? तो ये इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास मसनवी जो है, मसनवी इसकी हैयत है। मसनवी क्या होती है कि उसमें कोई तारीख जो है वो बयान की जाती है। मसनवी की पहचान, उसकी जो पहचान ये होती है, उसके कवायद ये होते हैं कि जो 2 अशार होते हैं। देखो, नज़म के अलग कुछ कवानीन होते हैं, गज़ल के कुछ कवानीन होते हैं। मसनवी के कवानीन ये होते हैं कि 2 अशार होते हैं, दोनों में काफिया मौजूद होता है, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर। ठीक है। जब हम गज़ल पढ़ रहे होते हैं तो पहले शेर में जो है काफिया नहीं होता, पहले मिसरे में काफिया नहीं होता, दूसरे मिसरे में काफिया मौजूद होता है, और पूरी गज़ल का एक ही काफिया होता है। मिसनवी में फ़र्क ये होता है कि हर मिसरे में काफिया मौजूद होता है, और एक शेर के बाद जब दूसरा शेर शुरू हो जाता है तो उसमें जो काफिया जो है वो तब्दील हो जाता है। देखो, हाजिर नाजिर, ठीक है, फिर लसान इरफान। अब यहाँ पे काफिया जो है वो क्या हो गया? तब्दील हो गया। तो इसी तरह हर शेर में क्या होते हैं? हर शेर के 2 मिसरे होते हैं, दोनों मिसरे में काफिया मौजूद होता है, और हर शेर का जो काफिया जो है, अगला शेर है तो उसका काफिया कुछ और होगा, अगला शेर है उसका काफिया कुछ और होगा। और इसमें अक्सर ये जो है ये बादशाहों के किस्से बयान किए जाते हैं, बादशाहों की तारीख जो है बयान की जाती है। तो ये जो मसनवी है इंसान कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात, इसमें शाहनामा इस्लाम से ली गई थी। शाहनामा इस्लाम का तारुफ हम कर चुके हैं। तो शाहनामा इस्लाम में से जो 36 अशार, 36 इसमें जो है 36 इसमें अशार हैं, वो 36 अशार लिए गए हैं, और इन 36 अशार में रियासत मदीना जो है उसकी मंजरकशी की गई। रियासत मदीना क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे। मदीना में आपने एक रियासत कायम की थी, एक इस्लामी माशरा कायम किया था, और इस रियासत में, इस इस्लामी माशरे में कवानीन बन रहे थे, जो क्योंकि इस्लाम आखिरी मज़हब है, वो ये क़यामत तक रहेगा। तो जो कवानीन बन रहे थे वो कवानीन क़यामत तक के लिए बन रहे थे। तो वो मंजर दिखाया गया है, आपको बिल्कुल यूं महसूस होगा कि आप बिल्कुल मदीना में मौजूद हैं, और आप जो हैं वो बिल्कुल अपनी आंखों के सामने ये कवानीन बनते हुए देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा तवज्जो से इस नज़म को देखें। ठीक है। तो इसके 36 अशार हैं, तो 36 अशार हैं, तो फिर ये बहुत तवील नज़म है, तो मेरे लिए एक ही लेक्चर में 36 अशार को कवर करना मुश्किल है। तो मैं इस नज़म के 3 लेक्चर बनाऊंगा, 12-12 अशार हर लेक्चर में होंगे, और 3 लेक्चर में जो हैं हम 36 जो अशार हैं, 36 अशार हैं, उनकी तशरीह हम मुकम्मल कर लेंगे। तो चलें अब हम पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, ये तारुफ क्या है। पहले 2 अशार को देखते हैं। यहाँ रूहुल अमीन
خیر العمی کے در پہ حاضر تھا، یہاں رحمت تھی سرگرم عمل، اللہ ناظر تھا۔ نمایاں ہو رہے تھے روز و شب لسان کے جوہر، کمال بندگی کے، علم کے، عرفان کے جوہر۔ یہاں مطلب مدینہ میں، مدینہ کی منظر کشی کی جا رہی ہے، تو اب مدینہ میں منظر کیا تھا؟ یہاں کیا تھا؟ روح الامین۔ روح الامین مطلب حضرت جبریل علیہ السلام۔ خیر الامین، خیر کہتے ہیں سب سے بہتر کو، خیر الامین کہتے ہیں امانت دار کو، تو خیر الامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ خیر الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر، در کہتے ہیں دروازے کو، در پہ حاضر، حاضر مطلب پریزنٹ، حاضر تھا۔ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدینہ کی ریاست ہے، یہاں در پہ حاضر ہونے کا مطلب تھا کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے احکامات لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، مطلب یہ ہوا۔ دیکھو میں نے کہا ہے نا قوانین بن رہے ہیں قیامت تک کے لیے، جو ہے اب شریعت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، قیامت تک کے لیے قوانین بن رہے ہیں۔ تو کس طرح بن رہے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے احکامات لے کے آ رہے ہیں، اللہ کا کلام لے کے آ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، تو حضرت جبریل آیاتیں لے کے آتے تھے نبی کریم کے پاس میں، نبی کریم ان کو پڑھ کے اوروں کو سناتے تھے۔ تو قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ یہاں اب پھر اس مدینے میں منظر کیا ہے؟ یہاں رحمت تھی، رحمت اللہ کا کرم تھا۔ سرگرم عمل، سرگرم عمل کا مطلب ہے ایکٹیو، اللہ کی رحمت ایکٹیو تھی، یعنی اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ اتنا روحانی معاشرہ تھا، اتنا مقدس معاشرہ تھا، یہاں اللہ کی رحمت ہر وقت نازل ہو رہی تھی، ابھی بھی نازل ہو رہی ہے۔ آپ کو کسی کو یہ توفیق ہو، کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو، یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ مدینہ گیا ہو، تو آپ کو محسوس ہوگا یہ ایسی زمین ہے، مکہ مدینہ ایسی زمین ہے جہاں ہر وقت اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہو رہی ہے۔ تو 1400 سال پہلے اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہاں رحمت تھی، سرگرم عمل، اللہ ناظر، ناظر کہتے ہیں نظر رکھنے والے کو، دیکھ رہا تھا، اللہ ناظر تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اسلامی معاشرہ ہے مدینہ میں، اسلامی معاشرے میں یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے احکامات لے کے، اللہ کی کتاب لے کے، اللہ کے رسول کے پاس آ رہے تھے۔ اس معاشرے میں اللہ کی رحمت برس رہی تھی، ہر چیز پہ اللہ کی رحمت تھی، اور اللہ ناظر تھا۔ یعنی اب یہاں دو مطلب ہو گئے، اللہ ناظر تھا، ایک مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا تھا، یعنی یہ معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی نگرانی میں چل رہا تھا، اللہ کی نگرانی میں آگے بڑھ رہا تھا، یہ مطلب درست ہے۔ اللہ ناظر تھا کہ یہ مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کروں گا، میں جو بھی بولوں گا، اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو گناہ وغیرہ جو ہے، جرائم وغیرہ جو ہیں، وہ اس معاشرے میں صفر تھے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا، میں کچھ جرم کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو سب کے دلوں میں یہ احساس موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں کوئی نیکی کروں گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب زیادہ درست ہے، یہ مطلب زیادہ مفہوم زیادہ درست ہے کہ اس معاشرہ جو ہے اس پہ اللہ کی نظر تھی، اللہ کی نگرانی میں یہ معاشرہ چل رہا تھا۔ نمایاں مطلب اپیئر ہونا، کسی چیز کو اپیئر ہونا، ہو رہے تھے روز و شب۔ روز کہتے ہیں ڈے کو، شب کہتے ہیں نائٹ کو، ڈے اینڈ نائٹ، روز و شب، دن رات، ٹھیک ہے، دن رات اپیئر ہو رہے تھے، نمایاں ہو رہے تھے، ظاہر ہو رہے تھے، نمایاں ہونا ظاہر ہونا، ہمیں روز بروز کمالات۔ دیکھو نمایاں ہونا مطلب میں ایک ٹیچر ہوں، میری کلاس میں ایک بچہ آ جاتا ہے، وہ بہت ذہین ہے، وہ بہت لائق ہے، تو مجھے پہلے دن پتہ چل جائے گا بہت لائق ہے، اگلے دن میں ٹیسٹ لوں گا تو مجھے اس کی کوئی اور صلاحیت پتہ چلے گی، اگلے دن مجھے اس کی مزید صلاحیتیں پتہ چل جائیں گی، تو میں کہوں گا اس کے جو کریکٹر ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ روز بروز میرے اوپر نمایاں ہو رہی ہیں، ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو نمایاں ہو رہے تھے روز و شب، دن اور رات۔ اب مدینہ کی ریاست میں دن اور رات ظاہر ہو رہے تھے کیا؟ لسان کر رہے ہیں گفتگو کو، جوہر، ایک ہوتا ہے جواہرات، یہ جواہرات کا واحد ہے جوہر۔ جواہرات کسے کہتے ہیں؟ ہیرے، موتی، چاندی،
سونا یہ چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے ہار، اس کے جھمکے، یہ جواہرات ہوتے ہیں، تو اس کا واحد جوہر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لسان کے جوہر کا مطلب ہوتا ہے گفتگو کے جوہر، گفتگو کی صلاحیت۔ اب یہاں ہم جوہر سے مراد لیں گے، جوہر سے مراد ہم جواہرات والا جوہر نہیں لیں گے، جوہر کا مطلب ہوگا صلاحیت، لسان کا مطلب ہوگا گفتگو۔ جہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ بولے تو اس کی باتیں جو ہے وہ موتی ہیں، یعنی کوئی بندہ علم کی حکمت کی باتیں کرے تو اس کی جو باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی، اس کی باتیں ہیرے موتی سونے ان قیمتی پتھروں کے برابر ہوتی ہیں۔ تو لسان کے جوہر، گفتگو کے جو جوہر ہے، گفتگو کی صلاحیتیں ہیں، وہ روز بروز نمایاں ہو رہی تھی۔ میں آگے جا کے اس کے مطلب سمجھاتا ہوں۔ کمال کہتے ہیں کسی چیز کو بہت ہی ہائی لیول پر لے جانا۔ دیکھو آپ کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کھانے کی کوئی چیز ہو تو ہم کہتے ہیں بہت اچھی بنی ہے، لیکن جب وہ بہت پرفیکٹ بنی ہو ہم کہتے ہیں اچھی بنی ہے، جب وہ بہت پرفیکٹ بنی ہو تو ہم کہتے ہیں تو کمال کی ہے۔ اور چائے پی رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چائے اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں بہت پرفیکٹ چائے ملتی ہے، ہم کہتے ہیں تو کمال کی چائے ہے۔ تو کمال مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت بلندی پہ آ جائے، بہت اپنے جو ہے اتنے ہائیسٹ لیول پہ آ جائے تو اس کو ہم کمال کہیں گے، ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہو۔ کمال کس چیز کا کمال؟ بندگی کی۔ اب نمایاں ہو رہے تھے، لسان کے جوہر بھی نمایاں ہو رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی نمایاں ہو رہی تھی، کمال کی بندگی کے، کمال بندگی کے جوہر بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ بندگی کہتے ہیں غلامی کو، اللہ کی غلامی کو۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ تو کمال بندگی مطلب جب بندگی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے، پرفیکٹ طریقے سے اپنے رب کی عبادت کرے، تو ہم کہیں گے یہ کمال بندگی کے درجے پہ ہے۔ علم کی، علم مطلب نالج کے، اور عرفان، عرفان کہتے ہیں خدا شناسی کو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کو، کہ انسان جب بندگی اور علم کے کمال پہ پہنچتا ہے، علم اس کے اوپر، علم کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، تو وہ ایک ایسے لیول پہ آ جاتا ہے جب انسان اپنی بندگی اور علم کی انتہا پر چلا جاتا ہے تو وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو شناخت کر لیتا ہے، تو اس مقام کو کہتے ہیں عرفان، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو صاحب عرفان ہے۔ صاحب عرفان کا مطلب ہے کہ یہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، عرفان کے جوہر۔ اب یہ جو مدینہ کا، اب اس شعر کو ہم ذرا دیکھتے ہیں، یہ جو مدینہ کی ریاست تھی، مدینہ کا معاشرہ تھا، یہاں نمایاں ہو رہے تھے، اپیر ہو رہے تھے، روز و شب، دن بدن یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ لسان کے جوہر جو ہیں نمایاں ہو رہے تھے۔ لوگوں میں، یہاں جو لوگ رہ رہے تھے، روز بروز ان کے جو گفتگو کے طریقے ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ علم والی گفتگو ہوتی تھی، وہاں نالج والی گفتگو ہوتی تھی، وہاں سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے احکامات بیان کر رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، لوگوں کی جو اپنی جو گفتگو ہے وہ بہتر ہو رہی تھی، جو بھی بولتا تھا تو موتی جھڑتے تھے، وہ عام الفاظ نہیں ہوتے تھے، عام باتیں نہیں ہوتی تھیں، ہر بات میں حکمت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ لوگ جو بندگی کا ایک الگ لیول جو ہے وہ ہو گیا تھا، علم کے دروازے کھل رہے تھے، لوگوں کے علم میں جو ہے اضافہ ہو رہا تھا۔ دیکھو عرب کے لوگ جاہل لوگ تھے، اللہ کے رسول نے آ کے ان کو کس مقام پہ پہنچا دیا۔ اب روز بروز ان کی بندگی جو لیول بڑھ رہے ہیں، علم کے جو لیول ہیں وہ ظاہر ہو رہے تھے، اور اللہ کو پہچاننے کے جو جوہر جو انسان میں چھپے ہوئے تھے وہ اس معاشرے میں آ کے اپیر ہو رہے تھے۔ اس شعر میں یہاں دیکھو روز و شب، اب روز و شب جو ہے یہاں پہ دو اپوزٹ چیزیں، تو صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح یہاں پہلے بندگی کا ذکر کیا، پھر علم کا ذکر کیا، پھر عرفان کا ذکر کیا، تو یہاں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب کچھ پوائنٹس جو آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ روح الامین اور خیر الامین سے کیا مراد ہے؟ تو روح الامین سے مراد حضرت جبریل امین، اور خیر الامین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ در پہ حاضر ہونے سے کیا مراد ہے؟ در پہ حاضر ہونے سے مراد ہے کہ وحی کا نازل ہونا۔ رحمت سرگرم عمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رحمت سرگرم عمل ہونے کا مطلب اللہ کی رحمت کا نازل ہونا، اللہ کی رحمت کا نازل ہونا۔ اللہ نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی نگرانی میں یہ معاشرہ ترقی پا رہا تھا۔ لسان کے جوہر سے کیا مراد ہے؟ کہ گفتگو کے کمالات، گفتگو کے ہائی لیول۔ بندگی سے مراد کیا ہے؟ بندگی کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ علم اور عرفان کے جواہر سے کیا مراد ہے؟ علم و عرفان سے مراد ہے علم کے مطلب نالج ہے، اور عرفان کا مطلب خدا شناسی ہے، اور اس کے جوہر کا مطلب ہے کہ یہ صلاحیتیں لوگوں میں ظاہر ہو رہی ہیں۔
اب ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نظم کا تعارف پیش کرتے ہیں، جس کو آپ کسی بھی شعر کی تشریح کے ساتھ تھوڑا سا ایڈٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ حفیظ جلندری کی نظم انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، ان کی شرح آفاق تصنیف شاہ نامہ اسلام سے ماخوذ ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے عہد نبوی اور ریاست مدینہ کے اس سنہری دور کی تصویر کشی کی ہے جہاں انسانیت کو غلامی سے نجات ملی اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ حفیظ جلندری نے اس نظم میں مدینہ منورہ کی اس مقدس بستی کا نقشہ کھینچا ہے جو اسلام کا پہلا مرکز بنی۔ وہ اس دور کی روحانی کیفیت اور سیاسی و سماجی نظام کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میسر آئی تو زمین کا وہ ٹکڑا عرش بری کا نمونہ بن گیا۔ یہاں روح الامی خیر الامی کے در پہ حاضر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں رحمت سرگرم عمل اللہ ناظر تھا۔ مشکل الفاظ کے معنی: روح الامی مطلب حضرت جبریل علیہ السلام، خیر الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امانت داروں میں سب سے بہتر، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناظر دیکھنے والا۔ اس شعر میں شاعر اسلام کے ابتدائی دور یعنی مدینہ کی ریاست کا تذکرہ کرتے ہوئے مدینہ کی اسلامی ریاست کی روحانی اور پاکیزہ فضا کی منظر کشی کرتے ہیں جہاں خیر و برکت، عدل، امن اور محبت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس جگہ تھی جہاں حضرت جبریل علیہ السلام روح الامی وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الامی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ معاشرہ زمین پر ایک مثالی اور نورانی معاشرہ تھا۔ اس پورے معاشرے پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، یعنی وہاں کا ہر کام اس احساس کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ شاعر کے بقول ریاست مدینہ کا نظام خدا کے حاضر ناظر ہونے کے تصور پر قائم تھا اور یہ معاشرہ مکمل طور پر خدا کی نگرانی اور رحمت کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔ نمایاں ہو رہے تھے روز و شب لسان کے جوہر، کمال بندگی کے علم کے عرفان کے جوہر۔ لسان کے جوہر زبان کی فصاحت و بلاغت یا گفتگو کی تاثر، عرفان حق کی پہچان، معرفت الہی۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ مدینہ کے لوگ دن رات اپنی گفتگو اور کردار میں اعلیٰ صفات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہاں علم، عبادت اور معرفت کے خزانے بانٹے جاتے تھے۔ لوگوں کی گفتگو کا معیار بہت بلند تھا، ان کی زبانوں سے حکمت، علم اور معرفت کے موتی جھڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے جاہل عربوں کو صاحب علم بنا دیا۔ انسان کو یہ معلوم ہوا کہ خالق کے سامنے جھکنے کا کمال کیا ہے اور کائنات کے اسرار و رموز، علم و عرفان کیا ہیں۔ گویا یہ معاشرہ نہ صرف ظاہری علم بلکہ باطنی معرفت میں بھی بلند مقام رکھتا تھا۔ اب ہم اگلے دو اشعار کو دیکھتے ہیں۔ جبینیں تھی یہاں انوار ایمانی سے تابندہ، نگاہیں تھی یہاں الطاف ربانی کی جوئندہ۔ نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاجداری تھی، محمد کی قیادت میں خدا کی شرح جاری تھی۔ جبین کہتے ہیں پیشانی کو، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ ماتھا، پیشانی جو سجدے میں زمین سے لگتا ہے، اس کو جبین کہتے ہیں۔ جبینے مطلب بہت سارے لوگوں کی پیشانیاں، یعنی مدینے کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی پیشانیاں تھی یہاں انوار نور کی جمع ہوتی ہے۔ نور ایک نور ہوتا ہے، نور کی جمع کیا ہوگی؟ انوار، بہت نورانی، بہت روشن جو ہو تو ہم کہیں گے انوار، ٹھیک ہے۔ انوار روشنی کے لیے استعمال ہوگا، انوار ایمانی، ایمان کی روشنی، ٹھیک ہے۔ ایمان کی روشنی سے تابندہ کہتے ہیں چمکنے والی، چمکدار۔ تو جو جبین تھی، جو سجدے کی جگہ جو تھی، پیشانی جو تھی، وہ ایمان کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ اب یہاں
دو مفہوم مفاہم ہو سکتے ہیں اس بات کے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مدینے کے جو لوگ ہیں، دیکھو پیشانی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو سجدہ کرنا. جب آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی روشن ہو جاتی ہے. تو مدینے کے لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی پیشانیاں جو ہے روشن تھیں، ان کی پیشانیوں پہ ایمان کا نور جو ہے وہ نظر آتا تھا. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مدینے کے جو، اچھا پہلا مطلب یہ ہو گیا کہ مدینے کے لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ مدینے کے جو لوگ ہیں وہ ان کی جو جبینیں ہیں، ان کی جو پیشانیاں ہیں، ان پر نور، ایک نور جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. حقیقی مفہوم یہی ہوگا کہ مدینے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی پیشانی روشن تھی. نگاہیں، نظریں، نگاہیں مطلب سائٹ، نظریں تھیں یہاں اطاف. اطاف ربانی مطلب اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی نوازشات، اللہ کا راضی ہو جانا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اطاف ربانی. اطاف ربانی کی جوئندہ، جوئندہ مطلب تلاش کرنا. تو اب اس شعر و شاعر جو ہے ریاست مدینہ کے لوگوں کا طرز عمل بتا رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے سجدے کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن تھیں، یعنی ان کے جو دل ہیں وہ ایمان کے نور سے منور تھے، وہ ایمان کے بہت اعلیٰ، بہت بلند درجے پر تھے. اور نگاہیں، ان کی جو نظریں ہیں ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کر رہی تھی، اللہ کی رحمت تلاش کر رہی تھی، اللہ کی نوازشات کو تلاش کر رہی تھی. تو میں اللہ کی نوازشات کیسے تلاش کروں گا؟ میں نیکی کے کام کروں گا، میں ذکر کروں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کی نوازشات نازل ہوں گی. مدینے کے لوگوں کی نگاہیں اللہ کے کرم کو تلاش کر رہی تھی، یعنی مدینہ کے لوگ اچھے اعمال کرنے میں مصروف تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، ایسے اعمال کر رہے تھے جس سے اللہ کی نوازشات جو ہے نازل ہو رہی تھی. ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسا موقع ہو کہ میں وہ عمل کروں اور اللہ کی نوازشات مجھ پہ نازل ہو. یعنی ایک ایسا معاشرہ تھا، ہر کوئی دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگا رہا تھا، آگے بڑھنے کی ریس لگا رہا تھا کہ میں ریس لگاؤں، میں دوڑ لگاؤں، میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں اور اللہ کی بارگاہ میں مزید آگے جا سکوں. اب اگلا شعر کیا ہے؟ نہ روب. روب کہتے ہیں روب دبدبے کو. روب بادشاہی. روب بادشاہی، دیکھو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک دبدبہ ہوتا ہے، اس کا دربار ہوتا ہے، اس کے ہزاروں درباری ہوتے ہیں، اس کے ہزاروں سپاہی ہوتے ہیں. آپ کسی بادشاہ کے پاس جا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. ایک بادشاہ کا کتنی شان و شوکت ہوتی ہے، کتنا بڑا اس کا محل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نہ روب بادشاہی تھا. تو اب یہاں مدینہ کی جو ریاست ہے اس کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آگے کہہ رہے ہیں نا فر. فر فر مطلب شان و شوکت کو کہتے ہیں. فر تاجداری، بادشاہوں کی شان و شوکت ہوتی ہے. فر تاجداری مطلب بادشاہوں کی شان و شوکت، روب و جلال. ٹھیک ہے، ان کا دبدبہ ہوتا ہے، اس کے بہترین لباس ہوتا ہے، اس کا بہترین محل ہوتا ہے. اب یہاں جو ہے کیا تھا؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے. اگر سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مدینہ میں باہر سے کوئی بندہ مدینہ میں آتا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا تھا، پہلے نہیں دیکھا ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ بندہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں اللہ کے رسول جو ہیں وہ کون ہیں. یعنی اتنے بالکل وہ ہیں، وہ اتنے سادہ انداز تھا میرے نبی کا، اتنی سادہ ان کی زندگی تھی. تو وہ بادشاہوں والا روب اور وہ بادشاہوں والی شان و شوکت میرے نبی میں تھی ہی نہیں. یہ ایک ایسا معاشرہ تھا، سادہ معاشرہ تھا. بادشاہ عام عوام کے ساتھ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت، ان کی رہنمائی. قیادت کہتے ہیں کیپٹن کو. جو کیپٹن کیا کرتا ہے؟ فٹ بال کا کیپٹن، کرکٹ کا کیپٹن، وہ کیا کرتا ہے؟ پوری ٹیم کو لے کے چلتے ہیں. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی نگرانی میں خدا کی شرح کہتے ہیں قوانین کو، احکامات کو. شرح جاری تھی، اللہ کے قوانین جو ہیں، اللہ کے احکامات جو ہیں وہ چل رہے تھے. تو یہ اس شعر میں ریاست مدینہ کا جو نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں کس طرح تھا کہ نہ تو بادشاہوں والی وہ شان و شوکت تھی، نہ وہاں پہ ایسا روب و دبدبہ تھا. سادہ سا انداز تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم شخص کی سربراہی میں یہ معاشرہ جو ہے چل رہا تھا، اور اس معاشرے میں اللہ کے قوانین جو ہے وہ نافذ
ہوئے تھے۔ ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر لائٹ آ جائے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے تاکہ لائٹنگ بہتر ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ مزید آگے لیکچر کو بڑھاتے ہیں۔ جبینیں تھی یہاں انوار ایمانی سے تابندہ، نگاہیں تھی یہاں الطاف ربانی کی جوئندہ۔ تابندہ مطلب چمکتی ہوئی، روشن۔ الطاف ربانی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور نوازشیں، جوئندہ تلاش کرنے والی۔ اس شعر میں شاعر نے ایک ایسے پاکیزہ معاشرے کی تصویر پیش کی ہے جہاں ہر شخص کا دل ایمان سے منور اور نگاہیں خدا کی طرف متوجہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں کی پیشانیاں سجدوں اور ان کی زندگیاں ایمان کے نور سے منور تھیں۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی ہوس نہیں تھی، بلکہ ان کی نظریں ہمیشہ اللہ کی رحمتوں اور عنایتوں کی تلاش میں رہتی تھیں، اور ان کا مقصد زندگی صرف رضا الہی کا حصول تھا۔ نہ روب بادشاہی تھا نہ فر تاجداری تھی، محمد کی قیادت میں خدا کی شرح جاری تھی۔ فر تاجداری بادشاہی، شان و شوکت، شرح قانون وضع۔ اس شعر میں شاعر نے ریاست مدینہ کے سیاسی نظام کا موازنہ دنیاوی بادشاہتوں سے کرتے ہوئے اسلامی ریاست کی سادگی اور عدل کو بیان کیا ہے۔ شاعر واضح کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں کوئی دنیاوی جاؤ جلال یا بادشاہوں والا رعب و دبدبہ نہ تھا۔ وہاں نہ تو کیسر و کسر جیسا فخر تھا اور نہ ہی تاج و تخت کی نمائش۔ یہ معاشرہ ظاہری جاؤ جلال سے پاک تھا، وہاں صرف اللہ کا قانون شریعت نافذ تھا۔ اصل حکمران اللہ کے احکامات کی تھی، اصل حکمرانی اللہ کے احکامات کی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں عملی طور پر نافذ تھے۔ ریاست مدینہ ایک مثالی فلاحی اور عادلانہ نظام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ وحی الہی اور عدل پر مبنی تھا۔ نہ شانیں تھی دکھاوے کی، نہ پوشاکیں نمائش کی، نہ تحمیدیں تفاخر کی، نہ ترکیبیں ستائش کی۔ کمر باندھے ہوئے سرکار حریت کے درباری، مسلسل کر رہے تھے آج چشمے فیض کے جاری۔ یہاں بے زر نئی دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے، مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے۔ نہ شانیں، شان مطلب شان و شوکت، نمود و نمائش، ڈیکوریشن، دکھاوے کی دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اب شان دکھاوے کی یعنی میں اپنے گھر کے باہر بہت ساری لائٹس لگا دیتا ہوں، اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں بہت سارے بلب لگا دیتا ہوں، لائٹ لگا دیتا ہوں، لائٹس آن آف ہو رہے ہیں کس لیے کہ جو لوگ میرے گھر کے باہر سے گزریں تو وہ دیکھیں، تو ان کو دکھانے کے لیے۔ تو ایسی شان ہو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں کیا ہوتا ہے، ایسے ہی شان و شوکت رکھی ہوتی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسرا امپریس ہو، دوسرا متاثر ہو۔ یہ سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، یہاں کوئی دکھاوے کی شان نہیں۔ یہ جو ریاست مدینہ ہے یہاں لوگوں کے اندر دکھاوا نہیں تھا، یعنی اپنی جھوٹی شان بنا لینا، جھوٹی نمود و نمائش کر دینا، لوگوں میں یہ نہیں تھا دکھاوے کی۔ نہ پوشاکیں، پوشاک قمیص کو کہتے ہیں، پوشاک اس کپڑے کو، اس چادر کو کہتے ہیں جو لباس پہن کے اپنے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ پوشاک اس ابا کو کہتے ہیں جو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بادشاہ وغیرہ کسی ڈرامے میں آپ لوگوں نے تو بادشاہ نہیں دیکھے ہوں گے، تو کسی ڈرامے میں کسی فلم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کپڑے پہن کے اس کے اوپر ایک رنگ برنگی ایک چمکدار موتیوں والی کوئی قمیص سی جو ہے وہ پہن لیتے ہیں، تو اس کو پوشاک کہتے ہیں۔ تو قمیص کو بھی پوشاک کہتے ہیں، یا اس کے اوپر جو چادر پہنی جاتی ہے جس میں موتی لگے ہوتے ہیں اسے بھی پوشاک کہتے ہیں۔ پوشاکیں نمائش کی، مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ پوشاکیں دوسرے دیکھے، ایسے لباس ہوتا ہے، ایسی قمیض ہوتی ہے جس پہ جواہرات لگے ہوتے ہیں تو دوسرے اس سے دیکھ کے امپریس ہوں۔ تو اور بادشاہوں کے درباروں میں تو اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ نہ تو کوئی اس ریاست مدینہ میں نہ تو کوئی دکھاوا ہے اور نہ ہی لوگ ایسا لباس پہن رہے ہیں کہ دوسرے اس سے دیکھ کے امپریس ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ یہ چیزیں دکھاوا وہاں پہ نہیں تھا، یہاں پہ جو عمل کیا جاتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔
اب ہم دو طرح کے لوگ ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں میں غریبوں کو راشن دے رہا ہوں. میں ایک ایک غریب کو بلاتا ہوں، راشن کا بیگ اس کو دیتا ہوں، اس سے فوٹو کھنچواتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، وہ میں یوٹیوب پہ لگا دیتا ہوں. کس لیے؟ کہ میں دکھاوا کرنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں. اس کو دکھاوا کہتے ہیں، اس کو نمود و نمائش کہتے ہیں. لیکن میں رات کو اندھیرے میں چلا جاتا ہوں، گھر کا دروازہ بجاتا ہوں، راشن اس کے سامنے گھر کے آگے رکھ کے آگے سے ہٹ جاتا ہوں. تو یہ میں عمل، یہ بھی راشن میں نے دیا کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا. تو اسی طرح مدینے کے جو ریاست تھی، مدینے کے جو لوگ تھے، وہاں پہ کوئی نمود و نمائش نہیں تھی. وہاں ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. نہ تحمیدیں، تحمید کہتے ہیں کوئی بات کہنے سے پہلے، کوئی بات کہنے سے پہلے انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں. جس طرح میں نے یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک تحمید باندھی تھی، 2 منٹ 3 منٹ تک میں نے انٹروڈکشن کیا تھا، پھر میں نے تشریح شروع کی تھی، تو اس کو تحمید کہتے ہیں. تفاخر، تفاخر کہتے ہیں فخر کرنے کو، فخر کرنے کو. ترکیبیں، ترکیب دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ترکیب ہم کہتے ہیں کہ کھانا پکانے کی ترکیب، یا کسی مشکل ہو جائے تو اس مشکل کے حل کی ترکیب. ایک تو وہ والی ترکیب ہوتی ہے ریسیپی. لیکن ایک تو یہاں جو ترکیب ہوتی ہے وہ اردو گرامر میں ترکیب کہتے ہیں، جب دو الفاظ کو ملا کے کوئی ایک نیا لفظ بنا دیا جاتا ہے، جب مختلف الفاظ کو ملا کے کوئی جملہ بنا دیا جاتا ہے تو اس کو ترکیب کہتے ہیں. ستائش، ستائش کہتے ہیں تعریف کرنے کو. ترکیب ستائش کی یعنی الفاظ کو ملا کے کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے تعریف ظاہر ہو. اب اس شعر میں شاعر حافظ جلندھری سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو دربار ہے، یہ دربار کیسا دربار ہے کہ یہاں تو کوئی دکھاوا ہی نہیں ہے، کوئی ڈیکوریشن فضول قسم کی، اپنا روب ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے. نہ تو یہاں کوئی شان دکھاوے کی شانیں ہیں، نہ یہاں اس دربار میں کوئی ایسا لباس پہنتا ہے جس سے پتہ چلے کہ یہ جو ہے کسی بادشاہ کا دربار ہے. یہاں میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب اس دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے. اچھا، اب اس دربار میں، اس ریاست میں تحمید تفاخر کی، دیکھو جب میں کوئی بات کرتا ہوں، اس بات کرنے سے پہلے 2 4 جملے بولتا ہوں، اس کو تحمید کہتے ہیں. اور تفاخر کی یعنی ایسے جملے کہہ دینا جس سے اپنی فخر ہو. یعنی میں اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ وہ اپنے بارے میں کہتا ہوں، جی میں بہت اس طرح ہوں، میں بہت اس طرح ہوں، میرے اتنے لاکھ سبسکرائبر ہیں، میرے اتنے زیادہ جو ہے ویوز ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو میں ان چیزوں پہ فخر کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں تفاخر کی. تو اکثر دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں یہی ہوتا ہے کہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ ان سے اپنی ریاست میں، اپنی رعایا پہ فخر ان کو ظاہر ہوتا ہے، اپنی شان و شوکت، اپنی طاقت ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تحمید تفاخر کی، ترکیب ستائش کی، کوئی ایسا جملے نہیں بولے جاتے جو خوشامدی جملے ہوں، جو تعریف کرنے کے لیے، اپنی تعریف کرنے کے لیے ایسے جو جملے ہوتے ہیں تو وہ اس ریاست میں نہیں بولے جاتے. تو اس شعر میں شاعر جو ہے ریاست مدینہ اور سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس دربار میں وہ دنیا کی نمود و نمائش نہیں تھی، دکھاوا نہیں تھا. اس ریاست میں دکھاوا نہیں تھا، اس ریاست میں نمود و نمائش نہیں تھی. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا. پھر ہیں کمر باندھے ہوئے. کمر باندھے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک کپڑا لے کے اپنی کمر پر باندھ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمر باندھنا. تو پرانے زمانے میں اس کے بہت معنی ہو سکتے ہیں. تو پرانے زمانے میں جب کوئی سفر پر جا رہا ہوتا تھا تو وہ ایک کپڑا لے کر اپنے روانہ ہونے سے پہلے اپنی کمر میں باندھ دیتے تھے، اور پھر جو ہے وہ روانہ سفر کا آغاز کرتے تھے. تو کمر باندھنے کا مطلب ہے ریڈی ہو جانا. اس کا ایک اور لفظ ہوتا ہے کمر کس لینا، یعنی کسی کام کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جانا. جس طرح میں نے یہاں وائٹ بورڈ سیٹ کیا، اشعار لکھ دیے، موبائل جو ہے لگا دیا، تو میں نے کمر باندھ لی اس نظم کی تشریح کرنے کی. تو کمر باندھنے کا مطلب ہے کسی کام کے لیے ریڈی ہو جانا. سرکار حریت، حریت کہتے ہیں آزادی کو. تو سرکار حریت یہاں اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جہالت سے، غربت سے، غلامی سے آزادی دلائی تھی. تو آپ سرکار حریت جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے. کمر باندھے ہوئے یعنی ریڈی.
سرکار حریت کے درباری جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو درباری کہا جاتا ہے، تو سرکار حریت کے درباری، ان سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ با وفا اور جانثار ساتھی ہیں جس نے آپ کے مقصد میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ تو سرکار حریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو غلامی سے، انسانوں کو غلامی سے نجات دلائی تھی، اس معاشرے کو، اس سماج کو غلامی سے نجات دلائی تھی، لوگوں کو ان کے حقوق دیے تھے۔ تو آپ سرکار حریت ہیں، اور جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا وہ آپ کے درباری تھے، ٹھیک ہے؟ تو کمر باندھے ہوئے نہیں، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی ہر وقت تیار ہوتے تھے، کس لیے؟ آپ کے مقصد کو آگے لے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہے مسلسل مطلب کنٹینیو کر رہے تھے۔ آج چشمہ پہاڑ میں تو آپ دیکھو وہاں پہ کنویں تو ہوتے نہیں ہیں، تو پہاڑ میں کسی جگہ پہ زمین پھٹ جاتی ہے اور وہاں سے پانی نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو چشمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چشمے فیض کہتے ہیں فائدے کے، فیض جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، فیض کے جاری۔ تو آپ کے جو درباری ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، سرکار حریت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اس ریاست مدینہ میں آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ مسلسل دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام کر رہے تھے، چشمے فیض کے جاری، یعنی ایسا اپنے علم کے ذریعے اپنا علم بانٹ رہے تھے، خیر بانٹ رہے تھے، بھلائی بانٹ رہے تھے، ایسے کام کر رہے تھے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا۔ تو یہ ریاست مدینہ ہے جہاں پہ آپ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفا شعار ساتھی ہر وقت ریڈی ہوتے تھے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے۔ تو فیض کے چشمے جاری کرنے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ یہاں بے زر کہتے ہیں پیسوں کو، وہ بے کہتے ہیں جس کے پاس نہ ہو، بے زر یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، لفظی معنی۔ نئی دنیا، ایک نیا شہر، ایک نیا سوسائٹی، ایک نیا علاقہ کی تعمیریں، تعمیریں مطلب بلڈنگ اٹھاتے بلڈ کرنا، ایک بلڈنگ کو بلڈ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعمیریں اٹھاتے۔ اب یہ تو لفظی معنی ہو گیا، کہہ رہا ہے دیکھو نئی دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے۔ اب جب ایک نئی دنیا بنانی ہے، ایک نیا شہر بنانا ہے، وہاں بلڈنگز بنانی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہونے چاہیے۔ یہاں وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں۔ اب یہ بلڈنگز کیا ہیں؟ یہ نئی دنیا کیا ہے؟ یہ نئی دنیا ایک نیا معاشرہ ہے، نئی دنیا اور اس کی تعمیریں اٹھانا، یعنی ایک نیا معاشرہ بنانا، اس کے نئے قوانین جو ہیں وہ تیار کرنا، ایک نیا معاشرہ، ایک نئی سوسائٹی جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ تو کون لوگ تھے؟ بے زر لوگ تھے، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ظاہری شان و شوکت نہیں تھی، لیکن یہ ایک نئی دنیا تعمیر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں، اللہ کی شرع جو ہے وہ جاری تھی۔ مساوات کہتے ہیں ایکویلٹی، برابری کو، امیر غریب، کالا گورا، چھوٹا بڑا، اس ریاست میں سب برابر تھے۔ مساوات بنی آدم، انسانوں کے درمیان مساوات۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، تو اس کو مساوات کہتے ہیں۔ سب کے لیے تعلیم، سب کے لیے روزگار، سب کے لیے صحت، سب کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ نظارے، مساوات بنی آدم کے نظارہ یعنی کسی چیز کو پریکٹیکل کر کے نظارے دکھاتے تھے۔ تو یہاں دیکھو جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار مدینہ نے کیا کیا؟ اپنی جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے ایک گھر جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، جن کے پاس جائیداد تھی انہوں نے اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ کیا کر دیا؟ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔
تو یہ ایک مساوات کا ایک نیا نظارہ تھا، پوری دنیا میں اس طرح نہیں تھا، ایک نئی دنیا دکھائی جا رہی تھی جہاں پہ نئے قوانین تھے۔ اور یہ جو ہے اس معاشرے کے شاعر اس شعر میں ریاست مدینہ کے جو نظام ہے، جو مساوات کا نظام ہے، کہ یہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں کورے کالے، غریب امیر، اس کا کوئی جو ہے وہ تفریق نہیں تھی۔ جو بے زر ہو یہ نہیں ہے جو پیسے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو اس کی زیادہ ویلیو ہوگی، پیسے والے کی کوئی بات نہیں، ٹیلنٹ کی بات تھی۔ جس میں تقوی زیادہ ہے وہ یہاں آگے آئے گا، آگے بڑھے گا، اور جو ہے نئے معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اچھا، اب ان 3 اشعار میں، کیونکہ لیکچر لینتھی ہو گیا تو میں نے 3 اشعار ایک ساتھ کر دیے۔ اس پہلے شعر میں یہ دیکھو، نہ یہاں بھی کہہ رہے ہیں، نہ یہاں بھی آیا، نہ یہاں بھی آیا، تو شاعر نے صنعت تکرار استعمال کر کے نہ کی تکرار جو ہے اس میں کی ہے۔ جو ضروری محاسن فنی محاسن 1-2 میں بتا دوں گا، 1-2 آپ خود ڈھونڈ لیا کریں۔ اچھا، پھر یہاں پہ کمر باندھے ہوئے، کمر باندھنے کو بطور کنایا استعمال کیا ہے، حقیقت مطلب تھا اس کا کہ ہر وقت وہ ریڈی رہتے تھے۔ اچھا، چشمے جاری کرنا، چشمے جاری کرنا یعنی ایک چشمہ جاری کر لینا، چشمہ جاری کر لینا، تو اس کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ چشمے فیس کے چشمے جاری کرنا بطور استعارہ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ اپنے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے تھے، بھلائی پھیلا رہے تھے، خیر پھیلا رہے تھے، علم پھیلا رہے تھے۔ اسی طرح یہاں پہ پھر صنعت جو ہے، یہ دیکھو، تعمیریں اٹھانے کو بطور نئی دنیا تعمیر کرنے کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، جس کا حقیقی معنی جو ہے یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، ایک نیا معاشرہ جو ہے وہ تعمیر کر رہے تھے۔ پوائنٹس ریممبر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تفاخر کی تعمیدوں سے کیا مراد ہے، ستائش کی ترکیبوں سے کیا مراد ہے، اور دکھاوے کی شانیں اور نمائش کی پوشاکوں سے کیا مراد ہے۔ اچھا، کمر باندھے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ کمر باندھے ہوئے کا مطلب ہے ہر وقت ریڈی رہنا۔ سرکار حریت کے درباری سے کون مراد ہے؟ سرکار حریت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے درباری سے مراد ان کے ساتھی جانثار ساتھی ہیں۔ فیض کے چشمے جاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ فیض کے چشمے جاری کرنے سے مراد کہ اپنے علم سے، اپنے عمل سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ نئی دنیا کی تعمیر کرنا کا کیا مراد ہے؟ ایک نئے معاشرہ، ایک نئی سوسائٹی جو ہے وہ تعمیر کرنا۔ مساوات بنی آدم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں، تو تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں۔ تو ان 3 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے اشعار کی طرف جاتا ہوں۔ نہ شانیں تھی دکھاوے کی، نہ پوشاک نمائش کی، نہ تحمید تفاخر کی، نہ ترکیب ستائش کی۔ تحمید ابتدائی بات، تفاخر فخر کرنا، بڑائی جتانا، ستائش تعریف مدح سرائی۔ اس شعر میں شاعر ریاست مدینہ کی سادگی اور اخلاص کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدینہ کی اس مقدس ریاست میں دکھاوے اور ریاکاری کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہاں لوگوں کے لباس سادہ تھے، ان کی زندگیوں میں نمائش نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنی تعریف یا بڑائی بیان کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی باتیں یا مصنوعی انداز اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ سادگی ہی اس دور کا اصل حسن تھا، جہاں ہر کام خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا تھا، نہ کہ شہرت یا دکھاوے کے لیے۔ کمر باندھے ہوئے سرکار حریت کے درباری مسلسل کر رہے تھے آج چشمے فیض کے جاری۔ حریت آزادی، درباری خدمت گزار ساتھی، چشمہ فیض خیر و برکت کا ذریعہ۔ اس شعر میں شاعر ان لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت اور جذبے کو بیان کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں آزادی اور بھلائی کے مشن میں لگے ہوئے تھے۔ شاعر کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو غلامی سے نجات دلا کر حقیقی آزادی حریت کا درس دینے کے عظیم مقصد میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ لوگ کسی بھی حکم کی تکمیل کے لیے پوری تیاری اور عزم کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے اور مسلسل بھلائی، علم اور خیر کے چشمے جاری کر رہے تھے، یعنی معاشرے میں نیکی، عدل اور فلاح کا نظام قائم کر رہے تھے جس سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ یہاں بے زر نئی دنیا کی تعمیریں اٹھاتے تھے۔
مساوات بنی آدم کے نظارے دکھاتے تھے، بے زر بغیر دولت، مساوات برابری، بنی آدم انسان۔ ساتویں شعر میں شاعر نے ایک بہت بڑے سماجی انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں دنیا غریب و مفلس سمجھ کر حقیر جانتی تھی، وہی لوگ اس نئی دنیا یعنی اسلامی نظام کے معمار بنے۔ وہ لوگ بھی جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اپنے بلند حوصلے سے ایک نیا اور عظیم معاشرہ بنا رہے تھے۔ اس معاشرے میں امیر و غریب، عرب و عجم، سب کو برابر حقوق حاصل تھے۔ انہوں نے عملی طور پر یہ دکھا دیا کہ کالے اور گورے، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ وہ عملی نمونہ تھا جہاں انسانیت کی اصل قدر یعنی مساوات کو حقیقت میں نافذ کیا گیا۔ اب اگلے 3 اشعار کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ اس ویڈیو میں نے اپنا مائک جو ہے وہ میں نے تبدیل کر لیا ہے۔ اب یہ نیو مائک ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے آڈیو کوالٹی تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہو، تو آپ نے بتانا ہے کہ اس ویڈیو کی آڈیو کوالٹی کیسی ہے۔ اور دوسرا، میں نے اپنا ہیئر اسٹائل بھی تھوڑا سا تبدیل کر لیے، اگر ہو سکے تو اس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ نیکسٹ، تمنائیں برآتی تھی یہاں ذوق ارادت کی، صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی۔ یہاں ہر رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، غریبوں بے زبانوں کو لب گفتار ملتا تھا۔ یہاں مٹی نے سیکھا مطلع انوار ہو جانا، نصیبے کو جگانا دولت بیدار ہو جانا۔ تمنا کہتے ہیں وش کو، خواہش کو، بر آنا پورا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تمنائیں بر آتی تھی یہاں خواہشیں پوری ہوتی تھیں۔ کس چیز کی خواہش؟ یہاں ذوق شوق کو کہتے ہیں، ارادت عقیدت کو کہتے ہیں۔ ذوق ارادت مطلب اللہ سے عقیدت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور تمنائیں بر آتی تھی، خواہشیں پوری ہوتی تھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے نزدیک جانے کی، اپنے روحانی مقام بلند کرنے کی خواہش تھی، تو یہ خواہشیں یہاں پوری ہوتی تھیں۔ صداقت کے لیے، صداقت کہتے ہیں سچائی کے لیے، حق کے لیے، سیدھے راستے کے لیے، تو یہ مدینہ کی ریاست حق پہ قائم تھی، سچ پہ قائم تھی، تو اس سچ اور حق کے لیے دولت، دیکھو کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ مدینہ کی ریاست جو حق اور سچ پہ قائم تھی، اس کے لیے کون سی دولت موجود تھی؟ دولت مہیا مطلب اویلیبل تھی، شہادت کی، یعنی اس ریاست کی سچ کے لیے، حق کے لیے لوگ شہادت کی دولت مہیا تھی، یعنی لوگ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہاں پھر صحابہ کرام کے جذبے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا اتنا جذبہ تھا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو اس صداقت کے لیے، اس حق کے لیے، اس سچ کے لیے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی سرکار حریت کے جو درباری ہیں وہ تیار بیٹھے ہوتے تھے۔ تو یہاں لوگوں کی خواہشیں پوری ہوتی تھی، لوگوں کی یہاں دنیاوی خواہشیں نہیں ہوتی تھیں، ان کو اللہ کے قرب کی خواہش ہوتی تھی، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی تھی، اور وہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے تاکہ اللہ کے دین کو آگے تک پہنچایا جا سکے، اس ریاست مدینہ کو جو ہے قائم کیا جا سکے۔ اگلا شعر، یہاں ہر رنگ ڈفرنٹ کلرز، ایوری کلر کے پھولوں کا ایک گلزار، باغ کو کہتے ہیں، گلزار کھلنا تھا، اوپن ہوتا تھا۔ تو آپ چمن، بہار کے موسم میں آپ چمن میں جائیں تو مختلف پھولوں کے جو ہے باغ چھوٹے چھوٹے سے کھلے ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے ایک ایسا باغ تھا جہاں ہر رنگ کے پھول تھے۔ تو شاعر یہاں سرکار رسالت کے ساتھیوں کو پھولوں سے تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ پھول تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہر رنگ کے پھولوں کی مثال دی جا رہی ہے، کس کے لیے؟ سرکار رسالت کے صحابہ کرام کے لیے۔ پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، یعنی یہاں ہر رنگ مطلب ہر نسل کے، ہر علاقے کے، ہر زبان کے لوگ یہاں موجود تھے۔ تو سرکار رسالت کے دربار میں آپ دیکھیں، حضرت صہیب رومی روم سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس ایران سے تھے۔ تو مختلف قومیت کے لوگ جو ہیں وہ اس دربار میں آئے
آئے ہوئے تھے۔ اچھا اس کے علاوہ اس ریاست میں، اس دربار میں، اس ریاست میں کیا تھا؟ غریبوں سے مطلب جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ، معاشرے کے محکوم لوگ، مرحوم لوگ، بے زبان جو بول نہیں سکتے۔ بے زبان کا مطلب ہے جو بول نہیں سکتے کو لب ہونٹ کو کہتے ہیں، لب گفتار بولنے کو کہتے ہیں۔ تو لب گفتار کا مطلب ہے بات کرنے کا حق، رائٹ ٹو اسپیچ ملتا تھا۔ اب یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں، غریبوں، بے زبانوں، یعنی یہاں پہ وہ لوگ جو معاشرے کے محکوم لوگ ہیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کی عرب دنیا میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، یہاں ان کو اظہار خیال کرنے کے، اپنی رائے پیش کرنے کی کیا ملتی تھی؟ سہولت جو ہے وہ ملتی تھی۔ اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے، بے زبانوں سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو بول نہیں سکتے، تو جانور، جس طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک اونٹ آیا تھا، اور اس اونٹ یا گدھا، اس طرح کوئی روایت ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، تو وہ اونٹ آیا تھا۔ اس اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے مالک کو بلایا اور اس کو تنبیہ کی کہ آپ جو ہیں اپنے اس جانور پہ ظلم مت کیا کریں۔ تو یہ ایسی ریاست تھی جو بول نہیں سکتے، ان کو بھی یہاں بولنے کا حق تھا۔ ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ مطلب جو کہ زیادہ درست ہے کہ غریبوں بے زبانوں سے مراد معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، پسے ہوئے طبقے ہیں، محروم طبقے ہیں، محکوم طبقے ہیں، ان کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا حق یہاں حاصل تھا۔ اگلا شعر یہاں مٹی، اب اس کا لفظی معنی دیکھو تو خود سمجھ جاؤ گے۔ مٹی، سوائل، مٹی کیا ہوتی؟ سب سے سستی چیز مٹی کی۔ آپ کسی شہر میں چلے جاؤ، آپ وہاں ہر چیز جو ہے آپ خریدو گے، لیکن وہاں کی جو مٹی ہے وہ آپ کو فری میں ملے گی، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ یعنی مٹی سب سے پست چیز، سب سے ہلکی چیز، مٹی نے سیکھا۔ اب اس ریاست کی جو مٹی ہے اس نے بھی سیکھ لیا۔ مطلع کہتے ہیں جہاں سے نمودار ہوتی ہیں، انوار روشنیوں کو کہتے ہیں۔ تو مطلع طلوع ہونے کی جگہ انوار روشنیوں کی جمع، تو مطلع انوار وہ جگہ جہاں سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں، مطلع انوار ہو جانا۔ تو یہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی یہ سیکھ گئی ہے کس طرح سے مطلع انوار ہو جانا، یعنی یہاں کی مٹی اتنی مقدس ہو گئی، اتنی نورانی ہو گئی کہ اس مٹی سے علم کے، اس مٹی سے نور پھوٹ رہا تھا، روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، اور اس مٹی سے نکلنے والی روشنیوں نے پوری دنیا کو، پورے عرب کو، پورے عالم کو روشن کر دیا۔ تو مٹی جو ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ بھی یہاں مطلع انوار بن گئی۔ نصیبے کو جگانا، اپنے نصیب جگا لیے، دولت بیدار، اپنی قسمت جگانا ہو گیا، مٹی نے یہ سیکھ لیا۔ اب اس سے مراد جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھو مٹی سے جو عرب کے جو لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، جن کی جہاں ہم نے پیچھے کہا جو غریب تھے، جو بے زبان تھے، جو پسے ہوئے محکوم لوگ تھے، اور یہ بھی مطلع انوار ہو گئے۔ نصیب اپنی قسمت جگا لی۔ یہاں جو عام سے اس ریاست میں، جو اس دربار میں جو عام سا بندہ آتا تھا وہ سیکھ لیتا تھا کہ میں نے اپنی قسمت کو کس طرح جگانا ہے، میں نے اپنی خوش بختی کو کس طرح جگانا ہے۔ تو یہ عرب کے محکوم لوگ، یہ عرب کے جاہل لوگ، گنوار لوگ تھے، انہوں نے یہاں سے سیکھا اور آگے جا کے پوری دنیا پہ انہوں نے حکومت کی۔ 1200 سال تک انہوں نے حکومت کی، پوری دنیا کے یہ امام بن گئے۔ تو یہاں سے ان لوگوں نے سیکھا، اس مٹی نے سیکھا کہ کس طرح مطلع انوار ہو جانا۔ یعنی یہاں عام سے بندے آئے تھے، انہوں نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی قسمت کو جگانا ہے۔ اچھا اب یہاں ہم دیکھیں جو پوائنٹس آپ نے یاد رکھیں، ذوق ارادت سے کیا مراد ہے؟ ذوق ارادت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تمنا برانا مطلب تمنا پوری ہونا۔ شہادت کی دولت مہیا ہونا سے کیا مراد ہے؟ شہادت کی دولت مہیا ہونے سے مراد ہے کہ یہاں کے لوگ، اس ریاست کے لوگ اپنے مقصد کے لیے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ ہر رنگ کے پھولوں کے گلزار سے کیا مراد ہے؟ پھولوں کے گلزار سے مراد ہے چمن میں مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں کے لوگ جو ہیں وہ اس ریاست میں جمع تھے۔ غریبوں بے زبانوں کو لب گفتار ملنے سے کیا مراد ہے کہ معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو گفتگو کو حق مل گیا تھا۔
مطلع انوار ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ مطلع انوار سے مراد ہے روشنیوں کے طلوع ہو جانے کی جگہ، یعنی عام سی چیز کا بہت خاص، بہت اہم ہو جانا۔ دولت بیدار سے کیا مراد؟ دولت بیدار سے مراد ہے اپنے وقت کو خوش بختی، نصیبے کو جگانا، مطلب اپنی قسمت کو جگانا۔ اچھا، یہ میرے خیال میں یہ لفظ نصیبوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے، میرے پاس جو بک ہے اس میں نصیبیں لکھا ہوا ہے۔ ان 3 اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اگلے 2 اشعار کے بعد اس لیکچر کو اسٹاپ کرتے ہیں۔ تمنائیں براتی تھی یہاں ذوق ارادت کی، صداقت کے لیے دولت مہیا تھی شہادت کی۔ ذوق ارادت محبت اور عقیدت کا جذبہ، بر آنا پوری ہونا، شہادت اللہ کی راہ میں جان دینا یا جان قربان کرنا۔ اس شعر میں شاعر نے ریاست مدینہ کے لوگوں کے جذبہ ایمانی کی انتہا بیان کی ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی خواہش اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی۔ سچائی، صداقت کے لیے جان قربان کرنا ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت اور کامیابی تھی۔ وہ حق کی خاطر مر مٹنے کو اپنی خوشی سمجھتے تھے۔ شاعر بتاتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ قربانی، صداقت اور اخلاص کا بہترین نمونہ تھا۔ یہاں لوگوں کی خواہشات صرف اللہ کی رضا اور بندگی کے لیے تھیں۔ یہاں ہر رنگ کے پھولوں کا ایک گلزار کھلتا تھا، غریبوں بے زبانوں کو لب گفتار ملتا تھا۔ گلزار، باغ، لب گفتار، بولنے کی طاقت، بات کرنے کا حق، بے زبان، کمزور، مجبور۔ اس شعر میں شاعر ریاست مدینہ کو ایک خوبصورت باغ سے تشبیہ دیتا ہے، جہاں مختلف قوموں، نسلوں اور طبقات کے لوگ محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ رہتے تھے۔ یہاں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سب اس چمن کا حصہ تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ طبقہ جسے معاشرہ حقیر سمجھ کر خاموش کروا دیتا تھا، انہیں بولنے کا حق ملا۔ غریبوں اور مظلوموں کو ہمت ملی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تصویر ہے جہاں انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کا مکمل احترام کیا جاتا تھا۔ یہاں مٹی نے سیکھا مطلع انوار ہو جانا، نصیبے کو جگانا، دولت بیدار ہو جانا۔ مطلع انوار روشنیوں کے طلوع ہونے کی جگہ، نصیبہ یا نصیبے قسمت، دولت بیدار جاگی ہوئی خوش بختی۔ شاعر اس شعر میں مدینہ کی سرزمین کی عظمت بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی نورانی بن گئی تھی، یعنی یہ جگہ اتنی مقدس تھی کہ اس کا ذرہ ذرہ روشنی اور ہدایت کا سرچشمہ بن چکا تھا۔ یعنی وہ لوگ جو گمنام تھے، اسلام کی برکت سے پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ستارہ بن گئے۔ یہاں لوگوں کی تقدیر جاگ اٹھتی تھی اور ان کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے یہاں آ کر سیکھا کہ کس طرح اپنی تقدیر خود بدلی جاتی ہیں۔ ان میں وہ شعور پیدا ہوا جس نے انہیں اندھیروں سے نکال کر حقیقی کامیابی کے راستے پر ڈال دیا۔ ان کا سایہ ہوا مقدر جاگ اٹھا اور انہیں وہ روحانی دولت بیدار ملی جس نے انہیں کائنات کا امام بنا دیا۔ یہاں تسکین و راحت پائی تھی آفت کے ماروں نے، یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا سوگواروں نے۔ یہاں پسماندگی نے درس پایا شہ سواری کا، یہاں حاصل تھا محکوموں کو رتبہ شہر یاری کا۔ یہاں مطلب ریاست مدینہ میں، مدینہ کے معاشرے میں تسکین سکون کو کہتے ہیں، راحت ایک ہی معنی ہے، راحت آرام کو کہتے ہیں۔ تسکین و راحت ایک ہی اس کا معنی ہے، سکون و آرام، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہو گیا سکون و آرام پایا۔ یہاں پہ ان کو سکون مل گیا، یہاں پہ ان کو آرام مل گیا۔ کن کو؟ آفت کے ماروں نے۔ آفت کے مارے مطلب مصیبت میں مبتلا لوگ، یعنی جو معاشرے میں مصیبت میں مبتلا تھے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، مدینہ کی ریاست میں، مدینہ کے اس شاہ مدینہ کے دربار میں آنے کے بعد ان کی جو ساری جو مصیبتیں تھیں وہ دور ہو گئی، کیونکہ یہاں ایک نظام بنا ہوا تھا، یہاں مساوات کا نظام تھا، یہاں پسے ہوئے لوگوں کو بات کرنے کا حق تھا۔ تو یہاں اس دربار میں یہ آ گئے تو یہاں تسکین و راحت پائی۔ آفت کے مارے ہوئے لوگوں نے یہاں پہ تسکین پائی، یہاں پہ راحت پائی، یہاں پہ سکون پایا۔ یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا،
خوشی کی حالت میں مسکرانا، خوشی کا مسکرانا، ایک تو مسکرانا ہوتا ہے، اور ایک انسان جب خوش ہو جاتا ہے، جب انسان کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آتی ہے۔ جتنا آپ اپنا رزلٹ دیکھو اور آپ کو پتہ چلے آپ کی بورڈ میں پوزیشن آئی ہے، تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو جائے، اس کو کہیں گے خوشی کا مسکرانا۔ سوگوار ہونے، سوگوار، سوگوار یعنی وہ لوگ جو سوگ منا رہے ہوتے ہیں، جو غمگین ہوتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو عرب معاشرہ تھا، یہاں پہ جو پسے ہوئے لوگ تھے، جو محروم لوگ تھے، جو آفت کے مارے لوگ تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب یہ لوگ یہاں آئے تو یہ کیا ہو گئے، ان لوگوں کو سکون مل گیا، ان کو راحت مل گیا، ان کو مسکرانے کا حق مل گیا۔ اب دیکھو، اب یہاں اچھا اگلے ان دونوں اشعار کا ایک ہی مطلب ہے، بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگلے شعر پہ کہہ دوں گا۔ یہاں پسماندگی، پس پیچھے کو کہتے ہیں، پسماندگی کا مطلب پیچھے رہ جانے والے۔ تو پسماندگی مطلب وہ لوگ جو، پسماندگی سے مراد وہ لوگ جو معاشرے میں پیچھے رہ چکے تھے۔ درس، درس کہتے ہیں سبق کو، درس پایا۔ شہ سواری، شہ سواری گھوڑے پر سواری کرنے کو شہ سواری کہتے ہیں، لیکن یہاں شاہ سواری سے مراد حکمرانی ہے، اقتدار ہے، ٹھیک ہے، شاہ سواری کا۔ تو جو پسماندہ لوگ تھے، جو معاشرے میں پسے ہوا طبقہ تھا، جو پیچھے رہ چکا تھا، انہوں نے یہاں آ کے سیکھا کہ دنیا پہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے، اور کچھ سالوں بعد انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کر کے بتایا کہ یہ دنیا پہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ تو پسماندگی نے یہاں شاہ سواری کا درس سیکھا، یہاں حاصل تھا محکوم، پسے ہوئے لوگ، وہی پسماندہ لوگ کو رتبہ شہریاری، شہریاری یعنی بادشاہوں کا، یعنی یہاں جو محکوم محروم لوگ تھے ان کو وہ عزت حاصل تھی جو بادشاہوں کو حاصل ہے۔ دیکھو عرب کی جو سوسائٹی تھی، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس میں عورت کا کیا مطلب، عورت کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، عورتوں کی خرید و فروخت کی جاتی تھی، عورت کو وراثت میں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے کیا کیا، وہاں تو کنیزوں کا کلچر تھا، کنیزوں کو کوئی حقوق ہی نہیں تھا، اسلام نے کنیزوں کو حقوق دیے، خواتین کے حقوق مقرر کیے، ان کے جائیداد میں حصہ مقرر کیا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو جو پسماندگی تھی اس نے شاہ سواری سیکھ لی۔ جو معاشرے کے پسماندہ طبقے تھے، غلاموں کا کوئی حقوق ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو اپنے غلام کو پہناؤ۔ ان کو ایک حقوق دی، ان کو رائٹس دی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو اشعار میں شاعر معاشرے میں پسے ہوئے غریب محکوم طبقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریاست مدینہ میں آئے، کیونکہ یہاں مساوات تھی، یہاں عدل تھا، یہاں انصاف کا بول بالا تھا۔ تو ان لوگوں کو یہاں خوشی ملی، ان لوگوں کو یہاں سکون ملا، اور ان لوگوں نے سیکھ لیا کہ دنیا پہ کس طرح حکومت کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہلے خوشی کا ذکر کیا، پھر شوق کا ذکر کر کے صنعت تضاد جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہاں پہ شاہ سواری جو ہے، شاعر نے شاہ سواری کو حکمرانی کے لیے بطور استعارہ جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہاں ادھر کوئی بات نہیں ہے، سوری۔ تو ان دو اشعار بہت سمپل ہیں، ادھر کوئی وہ بات نہیں ہے۔ یہاں شہریاری کے رتبے سے کیا مراد ہے، شہ سواری سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آفت کے ماروں سے کیا مراد ہے، یعنی آفت کے ماروں سے مراد پسا ہوا طبقہ، محروم طبقہ ہے۔ ان دو اشعار کی لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اگلے لیکچر سے اس کے لیے اناؤنس۔ یہاں تسکین و راحت پائی تھی آفت کے ماروں نے، یہاں سیکھا خوشی کا مسکرانا سوگواروں نے۔ تسکین، سکون، آفت کے مارے مصیبت زدہ لوگ، سوگوار غمگین۔ اس شعر میں شاعر انسانی ہمدردی اور سماجی انصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے مدینہ کے معاشرے کو ایک پناہ گاہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے آفت زدہ اور غم ستم رسیدہ لوگوں نے مدینہ میں آ کر پناہ لی، یہاں انہیں وہ تسکین اور راحت ملی جو کیسر و کسرا کے محلات میں بھی میسر نہ تھی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے غموں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، انہوں نے پہلی بار زندگی کی حقیقی خوشی محسوس کی، اور ان کے مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ یعنی معاشرہ نہ صرف مادی بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتا تھا، جہاں انسان کے دکھ درد کا مداوع ہوتا تھا، کیونکہ یہ معاشرہ ظلم اور ناانصافی سے پاک تھا۔
یہاں پسماندگی نے درس پایا شہ سواری کا، یہاں حاصل تھا محکوموں کو رتبہ شہریاری کا۔ پسماندگی، پسماندہ حالت، پسے ہوئے لوگ، شہ سواری حکمرانی، عزت و اقتدار، محکوم غلام زیر دست، شہریاری بادشاہت حکمرانی۔ اس شعر میں شاعر اسلامی معاشرے کی انقلابی تبدیلی کو بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کے بقول پسماندہ اور کمزور لوگ یہاں ترقی کرنا سیکھ گئے، گویا وہ غلامی سے نکل کر عزت اور اقتدار تک پہنچ گئے۔ ریاست مدینہ نے کمزوروں کو طاقت دی اور انہیں باعزت زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ اسلام نے وہ معجزہ کر دکھایا کہ کل تک جو لوگ غلام تھے انہیں حکمرانی اور عزت کا مقام حاصل ہو گیا اور وہ حکمرانوں کے برابر حقوق پانے لگے۔ شاعر کے بقول ریاست مدینہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں پسماندہ لوگ ترقی کر سکتے تھے اور کمزور طبقے کو عزت و حقوق دیے جاتے تھے، اور معاشرہ انصاف اور مساوات اور ترقی کے مواقع فراہم کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہ ہمارا ایک بیسک لیکچر تھا تو تھوڑا لینتھی ہو گیا۔ اب اگلے جو 2 لیکچر میں دوں گا تو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو باتیں میں یہاں کر چکا ہوں وہ میں وہاں دوبارہ نہیں کروں گا، تو تھوڑا سپیڈ اپ ان لیکچرز کو لے جائیں گے تاکہ یہ جلدی جو ہے یہ آپ کا کور ہو جائے۔ تو ایک اور بات آپ لوگ ابھی خود دیکھ لینا اس ویڈیو پہ ویو کتنے آتے ہیں۔ 50 ویو، 20 ویو، 30 ویو آئے ہوں گے، اور پھر آپ کو خود لگے گا کہ میرا لیکچرز اپلوڈ نہ کرنے کا فیصلہ درست تھا۔ چلو خیر، یہ تو ہوتا رہے گا، اس کو دیکھتے رہیں گے پھر۔ تو وہی بات ہے، بار بار کہتا ہوں، ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ